अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे मिजाज हैं। अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज आमिर हाशमी आपसे आज के तबसरा जो ईरान और अमेरिका के हवाले से जो टेंशन्स क्रिएट हो चुकी हैं, और जिस तरह आपके इल्म में है कि अप्रैल 2025 में आलमी सियासत का मंजर-ए-नामा ख़ासा हसास है। ख़ुसूसन अमेरिका और ईरान के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी ने दुनिया को एक बड़ी जंग के खदशे से दो चार कर दिया है। प्रेसिडेंट अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात, जिनमें उन्होंने ईरान को एक नया जोहरी मुआहदा न करने की सूरत में बमबारी की धमकी दी है, और बैनुल-अक़वामी बिरादरी में इस धमकी को बड़ी तशवीश की निगाहों से देखा जा रहा है। और अब आज हम जो डिस्कस करेंगे और इसमें तज्ज़िया करेंगे, तो इसमें हम ये देखेंगे कि आया अमेरिका वाकई ईरान में मुस्तक़बिल करीब में हमला करेगा या नहीं करेगा, या महज एक धमकी होगी, और इस इम्कान को तासुर करने वाले दाखिली, खारजी और अस्करी अवामल कौन कौन से हैं, इस पर भी हम आज गुफ्तगू करेंगे। आपके इल्म में है कि हालिया हफ्तों में अमेरिका ने मशरिक़ वस्ता में अपनी अस्करी मौजूदगी में अपना इजाफा कर दिया है। बाशमूल B-2 बमबार तैयारों को जज़ीरा डगोकार शिया में मुंतकिल कर दिया है। अगरचे इसकी तादाद बहुत महदूद है, लेकिन 2 की तादाद में है, लेकिन ये 2 भी बड़ी ख़तरनाक इसके नताइज मुंतज कर सकते हैं। लेकिन ये इक़दाम ईरान के मुमकिना जोहरी अज़ाइम के ख़िलाफ़ पेश कदमी इसको समझा जा रहा है। और अब हम जरा इसके हवाले से, जब ट्रंप ने इनको धमकी दी है तो ईरान ने भी भरपूर इसका जवाब दिया है कि रहबर आला आयतुल्लाह ख़ामेनी ने ख़बरदार किया है कि अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान सख्त और फौरी जवाबी ज़रब लगाएगा। और ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर और अस्करी क़यादत ने अमरीकी अड्डों को निशाना बनाने की फिर धमकियां भी दी। और इसराइल जो एक अमेरिका का बगल बच्चा है, जिसकी मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका की जान इसराइल में हमें नज़र आती है, उसको भी टारगेट करने की धमकी दी है। अच्छा, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी ने दौरा भी किया था और ईरान का, और ईरान के दौरे में उन्होंने ये बात कही थी उसने कि ईरान ने गालबन 60% यूरेनियम को अफज़ूदा कर लिया है, और 90% वो इस सतह के करीब है जिससे जोहरी हथियार तैयार किए जा सकते हैं। और एक और दावा कि ईरान 70% अपनी जोहरी हथियार तैयारी करने के तकमील वो पा चुका है, और कुछ ही अरसे में वो इस पे दस्तरस हासिल कर लेगा। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप को इसका क्या फ़ायदा है? मेरा ख्याल है कि इस बात को हम अगर सामने लाएं तो इसमें डोनाल्ड ट्रंप के सियासी मफादात शामिल हैं। डोनाल्ड ट्रंप की हालिया हिकमत अमली मुमकिना तौर पर जो दोबारा सदारती इंतखाबात हैं उसकी तैयारी का हिस्सा भी हो सकते हैं, और ईरान के ख़िलाफ़ सख्त मौक़िफ़ अपनाना दरअसल अपने हक़ में उन हमायती वोट का, उन बैंक वोट का इजाफा करना भी शामिल हो सकता है। लेकिन बैनुल-अक़वामी नताइज और इसका दबाव भी इस कदर है कि ईरान पर हमला अमेरिका और ईरान की जंग नहीं होगी, बल्कि इसके असरात पूरे खित्ते और पूरी दुनिया पर महसूस किया जाएगा। और इसमें आलमी मंडियों में तेल की कीमतों में इजाफा है, इलाक़ाई इत्तेहादी इससे मुतासर होंगे, चीन, रूस और तुर्की और कतर वगैरह जैसे ममालिक मुमकिना तौर पर फिर आगे बढ़कर ईरान की हमायत कर देंगे, और जिससे सूरत हाल अमेरिका के लिए ख़ुद बड़ी पेचीदा हो जाएगी। और इसके अलावा अमेरिका ख़ुद दाखिली सियासी, इक़्तिसादी, समाजी दबाव का शिकार हो जाएगा। ऐसी हालत में मुकम्मल जंग छेड़ना अवामी मुखालफत का मोल लेना है। कांग्रेस इसके सिलसिले में रुकावट पैदा कर सकती है, और अमेरिकन मीडिया भी इस पर सख्त तनकीद करेगा, जिसका मुतहम्मिल डोनाल्ड ट्रंप शायद ना हो सके। ईरान और अमेरिका के ताल्लुकात अशरों से हमें मालूम है कि कशीदा चले आ रहे हैं, और हालिया बरसों में जोहरी मुआहदों की मनसूखी, पाबंदियों का नफाज और खित्ते में प्रॉक्सी जंगों ने इन ताल्लुकात को मज़ीद बिगाड़ दिया है।
اور اس میں مزید وسط صورتحال پیدا ہوتی نظر آ رہی ہے، اور اپریل 2025 کی 41 تاریخ کو 2025 کی دونوں ممالک میں اب ایران اور امریکہ کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر ہے۔ ماہرین اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو اس کا پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ ایران اس حملے میں کس قدر کامیاب رد عمل دے سکے گا؟ اور آج ہم ایران کے حوالے سے جو ایران کو اس کے اوپر بہت لیدے ہو رہی ہے، میں نے یوٹیوب پہ بھی دیکھا، سوشل میڈیا کے ہر فارم پہ دیکھا کہ اس پر بہت سے تجزیہ نگاروں نے گفتگو کی، اپنی اپنی آراء سے نوازا لوگوں کو، لیکن ایک میں نے چیز اور بھی دیکھی کہ ایک طرف کا بیلنس صورتحال نہیں تھی۔ اگر ایک طرف ایران سے نفرت کرنے والے صرف شیعت کی بنیاد پر وہ لوگ تھے جو ایران کو کنڈیم کر رہے تھے اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ امریکہ کے حملہ کرنے کی صورت میں ایران مکمل طور پر تاراج ہو جائے گا، اور دوسری طرف بھی بیلنس صورتحال نہیں تھی کہ وہ لوگ جو ایران نواز لوگ تھے وہ بھی تجزیہ اس کا درست انداز میں پیش نہیں کر رہے تھے۔ اگرچہ اگر ہم غور کریں تو ایران کے پاس عسکری اور تصویراتی سطح پر کئی ایسے وسائل موجود ہیں جو اسے امریکہ جیسے طاقتور ملک کے خلاف کسی حد تک مؤثر رد عمل دینے کے قابل اس کو بناتے ہیں۔ غیر اگر روایتی جنگ میں دیکھا جائے جس میں اسیمیٹرک وارفیئر جسے کہا جاتا ہے، کہ ایران کی جو قدس فورس ہے اور پاسداران انقلاب اسلامی جسے امریکہ نے دہشت گرد تنظیم قرار دیا ہے، نے غیر روایتی جنگ میں ان کو بڑی حد تک مہارت حاصل ہے۔ ایران اپنے پراکسیز جیسے حزب اللہ، حوثی باغیوں اور شیعہ ملیشیاؤں کے ذریعے خطے میں امریکی مفادات کو نشانہ بڑی آسانی سے بنا سکتے ہیں، اور سب سے اہمیت کی بات یہ ہے کہ وہ شہرک جو امریکہ کے لیے اور ویسٹ کے لیے ایک شہرک کی سی حیثیت ہے، وہ ہے آبنائے حرمز کی بندش، اور ایران دنیا کی سب سے اہم آبی گزرگاہ آبنائے حرمز کو بند کر کے یا اس میں خلل ڈالنے کی صلاحیت رکھتا ہے، جس سے پھر آپ کے علم میں ہے کہ دنیا بھر میں دیر کی ترسیل متاثر ہو سکتی ہے۔ دوسرا بڑی اہمیت کے حامل ہے کہ ہم نے ایران کے اوپر جب ہم بات کر رہے ہیں تو ان باتوں کا بھی ہم ذکر کریں کہ وہ کون سی طاقت ہے ایران کے پاس۔ تو ایران کے پاس کیونکہ ایران نے حالیہ برسوں میں آپ کے علم ہے کہ سائبر جنگی مہارت میں نمایاں ترقی کی ہے، وہ امریکن بینکنگ سسٹمز، انفراسٹرکچرز اور فوجی نیٹ ورکس پر سائبر حملے کر کے خلل ڈال سکتا ہے، اور ایک غیر ملکی حملہ ایران میں قومی اتحاد بھی پیدا کر سکتا ہے کہ ایران میں جو ایک ہمیں انریسٹ نظر آ رہا ہے پولیٹیکلی طور پر، اگر امریکہ نے حملہ کیا تو یہ انریسٹ ختم ہو کے پوری قوم متحد بھی ہو جائے گی، جس سے عوامی سطح پر حکومت کی حمایت میں پھر اضافہ ہو جائے گا، اور اس کا فوجی رد عمل بھی کو تقویت ملے گی۔ ایران کے جو کامیابی کے ہم اگر امکانات پر اگر غور کریں تو اگرچہ ایران امریکہ کا عسکری یا اقتصادی لحاظ سے اس کا موازنہ تو کیا ہی نہیں جا سکتا، لیکن وہ کچھ حد تک مختصر مدتی بنیاد پر کامیابیاں سمیٹ سکتا ہے۔ علاقائی امریکی اڈوں پر حملے وہ کر کے امریکی کے میزائل اور ڈرون ٹیکنالوجی سے خلیج میں موجود امریکی فوجی اڈے جیسے قطر ہے، بحرین ہے، کویت میں موجودہ فوجی مراکز اس کے نشانے پر آ سکتے ہیں۔ اور اگر پراکسیز وار کی بات کی جائے تو پھر یہ حملے جو ہے وہ لبنان، عراق، یمن میں موجود ایران نواز جو گروہ ہیں وہاں موجود ہیں، جن کو ایران پشت پناہی جن کی کر رہا ہے، وہ امریکی تنصیبات اور پھر مفادات کو نشانہ بنا سکتے ہیں، جس سے امریکہ کو کئی محاذوں پر پھر دفاعی اقدامات کرنے ہوں گے۔ لیکن ایران اور امریکہ کی کسی بھی ممکنہ جنگ میں کئی بڑے چیلنجز بھی سامنے آ سکتے ہیں، اور جس طرح میں نے پہلے عرض کی کہ امریکہ کے پاس جدید ترین فضائی، بحری اور سائبر ٹیکنالوجی موجود ہے، اور وہ ایران کے جوہری مراکز، فوجی اڈوں، بنیادی ڈھانچے کو ابتدائی حملے میں نشانہ بنا سکتا ہے۔
اور دوسری جو کمزوری ہے ایران کی، اگر اس پہ بھی ڈسکس کیا جائے تو امریکی معیشت پہلے ہی ایران کی جو معیشت ہے وہ پہلے ہی امریکی پابندیوں کی وجہ سے اس کی صورتحال کو بہت حوصلہ افزا نہیں ہے، نازک صورتحال ہے، اور ایک بڑی اگر جنگ مسلط کر دی گئی تو ایران کا اقتصادی نظام مزید تباہ ہو سکتا ہے، جس سے اندرونی بے چینی میں پھر اضافہ ہوگا۔ دوسری بات ہے، اگر ایران کا رد عمل حد سے زیادہ جارحانہ ہوا کہ اگر اس نے اپنی وسیع البنیاد منصوبے پر اپنی جنگ کو پھیلاؤ بہت زیادہ کر دیا، تو پھر اسرائیل پر اس طرح حملہ کر دیا یا غیر جانبدار خلیجی ممالک کو ہی نشانہ بنایا، تو اسے پھر عالمی سطح پر اس کی مذمت کی جائے گی، اور ممکنہ حد تک ایران پر نئی پابندیوں کا بھی ایران کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اور اگر ایک اور بات کہ اگر جنگ طویل ہوتی ہے تو اور ایران کے شہریوں کو نقصان ہوتا ہے تو ابتدائی قومی اتحاد ٹوٹ بھی سکتا ہے اور حکومت کو اندرونی مخالفت کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ ایران کی جو مذہبی ایلیمنٹس ہیں یا مذہبی حکومت ہے، اس کے خلاف لبرل قوتیں بھی برسر پیکار بھی ہیں اور متحرک بھی ہیں۔ اگر یہ حملہ ہوا تو ایک ویکیوم ضرور کریٹ ہوگا، اور اگر امریکہ ایران پر حملہ کرتا ہے تو ایران کے پاس بھرپور اگرچہ جواب دینے کی صلاحیت موجود ہے، اور خصوصی طور پر غیر روایتی اگر جنگ میں وہ کرے گا تو علاقائی پراکسیز، آبی گزرگاہوں کے ذریعے ایران کچھ حد تک امریکہ پر دباؤ ڈال سکتا ہے، لیکن پھر اسے جس طرح میں نے پہلے ابھی پچھلے اسی بات میں اپنے جملوں میں نے آخری جملے میں یہ کہا کہ اس کو داخلی حوالوں سے بھی بڑا چکنا ہونا پڑے گا۔ تاہم ایک اگر مکمل عسکری اور اسٹریٹجک فتح کے امکانات قدرے ہمیں کم نظر آتے ہیں، کیونکہ امریکہ کی عسکری برتری، ایران کی کمزور معیشت اور بین الاقوامی تنہائی ایک بڑی رکاوٹ ایران کے لیے بن سکتی ہے۔ ایران کی سب سے بڑی کامیابی یہی ہو سکتی ہے، صرف ایک، کہ وہ محدود رد عمل کے ذریعے امریکہ کو جنگ بندی پر مجبور کرتے اور میدان جنگ میں فتح حاصل کر لے۔ اگر ایران کو امریکہ حملے کا سامنا ہوا تو یا اس کا خطرہ محسوس کرے تو اسے ایک متوازن، دور اندیش اور مؤثر حکمت عملی اپنانی چاہیے تاکہ وہ اپنے دفاع کے ساتھ عالمی سطح پر اپنی حمایت حاصل کر سکے۔ اس کے علاوہ ایران کو چین، روس، ترکی، قطر اور دیگر ہم خیال ممالک کے ساتھ فوری طور پر سفارتی اتحاد مضبوط بنانا ہوگا اور اقوام متحدہ جیسے عالمی فورمز پر اپنا موقف اجاگر کرنا ہوگا، اور قیادت کو یہ بھی چاہیے کہ عوام میں ایران کی حکومت کو چاہیے کہ عوام میں حب الوطنی، اتحاد اور مزاحمت کے جذبات کو فروغ دے، اور ساتھ ہی میڈیا کے ذریعے دنیا کو یہ پیغام ضرور دے کہ ایران دفاع میں لڑ رہا ہے، نہ کہ اس کا موڈ جارحیت کا ہے۔ اچھا، ان کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ ہے، ایران کے پاس جو آپشن ہے وہ ہے ابنائے حرمز کی پر کچھ پابندیاں، لیکن مکمل بندش سے وہ گریز اسے کرنا چاہیے، اور ابنائے حرمز کو بند کرنے کے لیے، اس پہ قدغن لگانے کے لیے اس کو آخری حربے کے طور پر استعمال کرنا چاہیے، کیونکہ اگر ابنائے حرمز کو مکمل وہ بند کرتا ہے تو اس سے عالمی مخالفت کا خطرہ بڑھ جائے گا، اور پھر اس کے علاوہ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ ایران کو اپنی جوہری پالیسی میں شفافیت دکھانی چاہیے، اور خامنہئی کو اپنے دعوے کی تشہیر کر کے ثابت کرنا چاہیے کہ وہ جوہری اسلحے کے خلاف ہے، تاکہ اخلاقی اس کو دنیا بھر میں برتری بھی حاصل ہو سکے۔ لیکن امریکہ نے اگر یہ بات کہی ہے کہ 2 ماہ کا ٹائم وقت دیا ہے، تو اس کو یوں سمجھیے کہ یہ 2 ماہ 60 دن میں سے 55 دن 5 دن تو ہو چکے ہیں، تو 55-56 جو دن بقایا رہ گئے ہیں، تو اس میں ایران کے پاس خاطر خواہ ٹائم ہے، اور اس میں وہ اپنی بہتر حکمت عملی کے ذریعے اس جنگ کو روک بھی سکتا ہے، اور عالمی دباؤ کے ذریعے، بین الاقوامی دباؤ کے ذریعے امریکہ کو ان ارادوں کی تکمیل میں یا انیشیٹو لینے میں ان کے لیے وہ رکاوٹ پیدا کر سکتا ہے، تاکہ امریکہ جنگ بندی پر مجبور ہو جائے۔ اور اس کے علاوہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایران کوئی ترنے والا بھی نہیں جس کو بڑی آسانی سے کوئی ہضم کر جائے یا اس کو کھا جائے، ایسا بھی نہیں، اور ایران ایک جس پوزیشن پہ اس وقت ہے، تو ایران کے لیے اور ایران کی قوم میرا یہ نہیں کہ وہ ترنے والا سمجھ کر امریکہ اس کو نکل جائے گا، امریکہ کے لیے بھی لوہے کے چنے ایران ثابت ہو سکتا ہے۔
اور اس کے علاوہ بھی اسی موضوع پر بھی ہم اگلے ولاگ میں ہم گفتگو کریں گے. اپنے آرا سے نوازیے گا. تلاش حق ود عامر ہاشمی کو میں چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے, اور عامر ہاشمی کو اجازت. نئے ولاگ میں نئی باتیں. واسطہ.